إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبا الأخ من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني سے منسوب یہ چرچا مومنین ذرا آگے تشریف لے آئیں صلوات اللہم صلی اللہ قبلہ اون محمد نقوی صاحب 21 مارچ یعنی آج سے 30 مارچ تک 10 مجالس کے سلسلے سے مسلسل خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ اور قبلہ کی عنایت ہے کہ تشریف لے آئے کیونکہ یہ فوراً پاکستان اس کے بعد واپس سے تشریف لے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ساتھ خیریت کے قبلہ پاکستان بھی تشریف لے جائیں گے اب میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ مسجد سے خطاب فرمائے صلوات رحم اللہ من کا الفاتحہ اس مقدس بارگاہ میں جتنے بھی مومنین و مومنات تامے درہمے سخنے قدمے حصہ لیتے ہیں ان کے مرحومین کے درجات میں بلندی کے لیے شہداء ملت جعفریہ کے درجات میں بلندی کے لیے اور وہ مومنین و مومنات کہ جن کی کوئی فاتحہ دلانے والا نہیں ہے ان کے درجات میں بلندی کے لیے 1 مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص مع الصلوات اللہم صلی اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات پڑھنا محمد
इंतहाई वाजिब एहतराम साहिबान इल्म व फ़हम और तकरीबन तमाम मोमिनीन जो यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, मेरे मिजाज खिताबत से भी वाकिफ़ हैं और मैं आपके मिजाज समात से भी। लिहाजा आप जानते हैं कि मैं लफाजी या इधर उधर की बात या वक्त को ज़ाया करने की कोशिश नहीं करता। कोशिश करता हूँ कि बरह रास्त कुछ मैटर नौजवानों की खिदमत में पेश किया जाए। ये अपना अपना नसीब होता है कि कौन फर्श अज़ा पर वक्त पे आ जाए और कौन ना आ पाए। ये हर एक का अपना अपना नसीब है और इसकी हमें परवाह नहीं होती, इसलिए कि अगर साहिबान मार्फत हों तो कम हज़ारों से बेहतर होते हैं। और फरमान खुदा को सलामत, चाहे थोड़े हों लेकिन वो साहिबान मार्फत हों तो हज़ारों से बेहतर होते हैं। तो इसकी भी कोई फ़िक्र नहीं है और मेरे इल्म में है और ये मेरा मुसम्मम अकीदा है कि मजलिस में सिर्फ इंसान नहीं आते बल्कि मलाइका भी आते हैं और जिन्नात भी आते हैं और दीगर मखलूक़ात खुदाबंदी भी मजलिस में तशरीफ़ लाती हैं। तो इसकी कोई फ़िक्र नहीं है कि कम है या ज़्यादा, इसलिए कि फितरत भी है, थके हुए भी हैं लोग, वर्किंग डे भी है। इसलिए कोशिश करेंगे कि जो मैंने उन्वान सोचा है और अभी इनसे बच्चों से मशवरा कर रहा था, राहिल वगैरह से, अली से, कि 2-3 मौज़ूआत मेरे जहन में हैं, तो किस मौजू को सरनामा कलाम करार दिया जाए इन 10 दिनों के लिए। तो मशवरा यही तय पाया कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत और उनके जो ख़ास लोग हैं उनके बारे में कुछ मालूमात बहम पहुँचाई जाए। तो जो है बाकर साहब, ये मौजू सही रहेगा। इमाम के हवाले से क्योंकि गुफ्तगू कम होती है मेंबर्स पे, ख़ास तौर पे तो इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि गोश है तो इसमें दायरे निकलेंगे मुख्तलिफ, तो कोशिश ये होगी कि ज़माने के इमाम ही पर गुफ्तगू हो और कुछ इधर उधर जो फ़ज़ाइल के नुक्ते निकलेंगे वो भी आपकी खिदमत में बयान। सूरह हूद की ये एक आयत है और आयत का उसलूब देखिए, सूरह हूद की आयत कि जिसमें रब्बुल अरबाब इरशाद फरमा रहा है, गौर फरमाइएगा, बक़ियतुल्लाह खैरुन लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। ना मुस्लिमीन फरमाया और ना कोई और किसी ओहदे से मुखातिब किया। मोमिनीन आयत है कुरान मजीद की। कोई ये कह दे कि साहब आयत नहीं है, हदीस है, हम गौर करेंगे, फिक्र करेंगे, इल्म रिजाल की रोशनी में परखेंगे, अगर सही होगी तो मानेंगे। गौर फरमाए, यानी कोई ये कह दे कि साहब हम इस पे गौर करेंगे, फिक्र करेंगे और फिर मानेंगे, अगर मानने जैसी होगी और रावियों ने उसको सच्चा साबित किया तो मानेंगे। इसमें न मानने का कोई सवाल ही नहीं, इसलिए कि वो मुसलमान हो नहीं सकता जो कुरान मजीद की किसी आयत का इनकार करे। किसी भी आयत का इनकार नहीं कर सकते। ये आज भी कुरान मजीद में आयत मौजूद है, ये आयत मनसूख नहीं हुई। हालांकि कुरान मजीद में कुछ आयत ऐसी हैं जो नाजिल भी हुई और मनसूख भी हो गई। आयत मौजूद है कुरान में लेकिन उस पर अमल वाजिब नहीं है। गौर कीजिएगा, ये मामूली बात नहीं है, हर एक को हजम नहीं होगी कि साहब कुरान मजीद की आयत भी हो और उस पर अमल भी वाजिब ना हो। जबकि हम तो ये सुनते हैं उलमा से और वाइजीन से और फुकाहा से कि कुरान मजीद के एक एक लफ्ज पर अमल जो है वाजिब है। तो मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, ये आयत आज भी कुरान मजीद में मौजूद है लेकिन अमल वाजिब नहीं है। कौन सी? जिसकी मैं मिसाल देने जा रहा हूं, वो आयत जिसे आया नजवा कहा जाता है। नजवा, नजवा की अरबी में कहते हैं सरगोशी को, यानी तन्हाई में कान में बात करने को। अगर मैं आपके कान में कोई बात करूं या आप मेरे कान में कोई बात करें तो इसे कहते हैं नजवा, यानी सरगोशी में बात करना।
تو یہ آیت جو میں نے سرنامہ کرام قرار دی سورہ ہود کی، یہ آج قرآن مجید میں موجود ہے اور اس پر عمل کا بھی حکم ہے۔ کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن پر عمل واجب نہیں ہے، آیت موجود ہے، عمل واجب نہیں ہے۔ ان میں ایک یہ ہے، وہ کون سی؟ غور کیجیے گا، جسے کہتے ہیں آیہ نجوہ۔ اور یہ کب نازل ہوئی؟ اگر اجازت دیں تو اس کا شان نزول عرض کروں کہ یہ آیہ نجوہ کب نازل ہوئی۔ بہت دور دور سے لوگ آتے تھے سرکار کا پیغام توحید سننے کے لیے، یمن سے، افریقہ سے، نہ معلوم کہاں کہاں سے، اور وہ آ کر سرکار کی بات و نصیحت سنا کرتے تھے۔ اگر دل کو بات ان کے لگتی تھی اس وقت، منصف مزاجی سے جو کام لیتا تھا وہ آ کر سرکار کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیتا تھا اللہ کا اور رسول کا۔ لیکن جو نہیں سمجھ پاتے تھے وہ پھر آتے تھے، یعنی دور دور سے لوگ آتے تھے۔ جب مجمع کیپ پر ہوتا تھا، یعنی ہزاروں کا مجمع ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ سرکار واضح نصیحت فرما رہے ہیں اور لوگ بہت سارے بیٹھے ہیں، تو درمیان تقریر مجمع سے کوئی فرد اٹھتا تھا اور آ کر سرکار کے کان میں سرگوشی کرتا تھا۔ کون فرد؟ جو پہلے سے مسلمان ہو گئے تھے، ان میں سے کوئی اٹھا اور اٹھ کر آ کر سرکار کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، بات کرنے لگا۔ اور بات کیا؟ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بات کیا؟ سرکار آج سردی کتنی ہے، یعنی کوئی خاص بات بھی نہیں، سرکار کے کان میں بات کر رہے ہیں کہ سرکار آج سردی کتنی ہے۔ تو سرکار ہے رحمت للعالمین، آپ جھڑکتے نہیں ہیں، فرماتے ہیں ہاں اللہ کی مصلحت، غور نہیں فرما رہے۔ یعنی سرکار ان کو جھڑک نہیں رہے کہ بھائی تم یہ کیا میری تقریر کے درمیان بلا وجہ کان میں یہ کوئی بات کرنے کی۔ ابھی کوئی اٹھ کے میرے کان میں بات کرنے لگے اور لا یعنی بات کرنے لگے کہ صبح اسنو پڑے گی، تو مجھے برا لگے گا یا نہیں؟ تو جو بندہ ادھر آئیے، بشارت صاحب ادھر آگے، تو یہ مجھے برا لگے گا یا نہیں کہ صاحب کوئی میرے کان میں بلا وجہ کی بات کر رہا ہے، تقریر میں مخل ہو رہا ہے؟ لیکن میں تو ظاہر ہے کہ ایک عام انسان ہوں، میں تو جھڑک دوں گا، رحمت للعالمین نہیں جھڑکیں گے، اس لیے کہ وہ رحمت ہے۔ تو سرکار مگر دل میں برا مناتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو برا بلا کہوں تو یہ ابھی تازہ تازہ مسلمان ہے، کہیں مرتد نہ ہو جائے، اور نہیں کرنا ہے، مرتد نہ ہو جائے، تو سرکار جھڑکتے نہیں۔ ابھی وہ بیٹھتا نہیں ہے کہ ایک اور کھڑا ہوں گے اور دوسرے کان میں آ کر کہہ رہا ہے سرکار کے بہت عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی۔ یہ روایات ملتی ہیں، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ آ کر وہ کان میں بات کرتے ہیں کہ سرکار لا یعنی بات، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں یہ بارش یا اس کی، لیکن لا یعنی بات، تو سرکار فرماتے ہیں ہاں اللہ کی مصلحت ہے، بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کم سے کم 3 صحابی اور زیادہ سے زیادہ 10 صحابہ یہ کے بعد دیگرے اٹھتے ہیں اور سرکار کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں۔ سرکار سب کو جواب دیتے ہیں خندہ پیشانی سے اور فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ مگر دل سے یہ بات بری محسوس ہوئی، بلا وجہ تقریر میں مخل ہو رہے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بات رسول کو بری لگے اور اللہ کو بری نہ لگے، اور نہیں فرمایا خدا آپ کو سلامت، یہ نہیں ہو سکتا حضور کہ کوئی بات رسول پاک کو بری لگے اور اللہ کو بری نہ لگے۔ فوراً یہ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ آیت نازل ہوئی، اور آیت میں اللہ نے واضح طور پر حکم دیا کہ میرے حبیب آپ ان سے کہہ دو کہ آج کے بعد اگر رسول سے کسی کو بات کرنی ہے تو پہلے صدقہ دے گا، بعد میں بات کرے گا۔ یہ حال خدا کو سلامت رکھے، یعنی پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ دینا ہوگا اور اس کے بعد بات کرے گا۔ علامہ فرمان علی صاحب نے اس پہ کافی تبصرہ کیا ہے، اور علامہ حسین بخش جاڑا صاحب ایک بزرگ عالم پنجاب میں گزرے، انہوں نے بھی اس پہ کافی تبصرہ کیا ہے اپنی تفسیر انوار النجف میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ آیت نازل ہو گئی، سرگوشی والی آیت، کہ آج کے بعد کوئی رسول سے بات کرے گا تو اسے صدقہ دینا پڑے گا، بعد میں بات کرے گا۔ کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، انہی تفاسیر میں ملتا ہے۔ اور ایک بزرگ عالم گزرے ہیں سونی پانی پت کے، علامہ علی عمار زیدی، انہوں نے تفسیر لکھی ہے عمدۃ البیان،
تفسیر عمدۃ البیان، اس میں بھی لکھا ہے کہ صاحب کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن کوئی رسول پاک کا صحابی رسول پاک کی زیارت کرنے نہیں آیا اس آیت کے نزول کے بعد. اور فرما رہے کوئی زیارت کرنے نہیں آیا. تو میں ایک جملہ کہہ دوں، اکثر واعظین ذاکرین یہ کہتے ہیں نا صاحب جنگ احد میں بھاگ گئے، جنگ خندق میں ڈر رہے تھے، جنگ خیبر میں ڈر رہے تھے. تو میں کہوں گا کہ جو جان کی بات کرتے ہیں آپ، جو اسلام اور رسول کے نام پر ایک ٹکا خیرات نہ کر سکے، وہ جان کہاں سے نثار کر سکے؟ گرو پڑھنے والا نام سے محمد سلام، یعنی رسول کے نام پر بھئی خیرات تھی نا، ایک ٹکا خیرات کرنے کی بات تھی. اور اس مسئلے پہ میں نے گزشتہ سال یہاں سے جب اشرا پڑھ کے گیا تو وہاں چیلوں کے بعد پاکستان میں ایک مولانا صاحب ہیں قاری سخاوت حسین قادری نقشبندی، انہیں شیعہ کیا ہم نے، جبکہ وہ 27 سال تراویحاں پڑھاتے رہے. اور یہ کیونکہ مجھے بتایا باقر صاحب نے کہ یہ انٹرنیٹ پہ بھی جائے گی اور ویڈیو کی صورت میں بھی جائے گی پوری دنیا میں مجلس، تو میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ان کا نام لے رہا ہوں، اگر وہ پاکستان میں دیکھیں گے تو خوش ہوں گے کہ جناب میرا ذکر کیا گیا کہ صاحب 27 سال انہوں نے تراویح پڑھائی اور اس کے بعد صرف اس مسئلے پہ انہیں شیعہ کیا. ہم نے مسئلہ عرض کر دوں کس مسئلے پہ انہیں شیعہ کیا، وہ یہی مسئلہ تھا، ٹکا خیرات کرنے والی یا اور یعنی مسئلہ کیا تھا. وہ آئے میرے پاس، آ کر کہنے لگے کہ میں کچھ شیعت کو پڑھ رہا ہوں، شیعہ کتابیں پڑھ رہا ہوں، تو کچھ مجھے شکوک و شبہات ہیں، کچھ ابہام ہیں، کچھ سوال جواب ہیں، تو میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. میں نے کہا آئیے. کافی دن تک وہ اس سے پہلے آ رہے تھے، 1 سال سے تقریباً ملاقات ہماری ہو رہی تھی، لیکن وہ پکے شیعہ علی ولی اللہ کا کلمہ انہوں نے میرے یہاں سے جانے کے بعد پڑھا اور اب مجلس سے بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ کہنے لگے کہ میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنے سخی تھے مزاج کے کہ فلاں کتاب میں یہ روایت لکھی ہے کہ 3 مرتبہ اپنے گھر کا سارا سامان راہ خدا میں خرچ کر دیا. اور یعنی 3 مرتبہ اپنے گھر کا سارا سامان راہ خدا میں تقسیم کر دیا، بانٹ دیا غریبوں میں. جن کا ذکر ہے میں نام نہیں لوں گا لیکن آپ سمجھ جائیں گے کہ 3 دفعہ راہ خدا میں سب کچھ قربان کر دیا، خرچ کر دیا. اور ایک دفعہ، اب عجیب بات ہے، ایک دفعہ تو اپنے کپڑے بھی اتار کے دے دیے اور 3 دن تک گھر میں برہنہ بیٹھے رہے. اور یہ اپنی روایت نقل کی انہوں نے، ہمارے یہاں نہیں ہے، کہ صاحب وہ 3 دن تک اپنے گھر میں برہنہ بیٹھے رہے اور کپڑے نہیں تھے تو باہر کیسے نکلے 3 دن تک. تو خدا آپ کو سلامت رکھے. اور فرمائے آج بہت زیادہ زحمت نہیں دینی، لہذا مگر جتنی دیر بھی میں نے عرض کیا کہ میں ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا، وقت کو ضائع نہیں کروں گا، لہذا 3 دن تک وہ برہنہ گھر میں بیٹھے رہے. سرکار نے پوچھا ان کی روایت کے مطابق جو سخاوت صاحب نے بیان کی، کہ سرکار نے پوچھا بھائی فلاں ابن فلاں نظر نہیں آ رہے؟ کہا کہ سرکار وہ گھر میں برہنہ بیٹھے، ان کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ رائے خدا میں انہوں نے اپنے کپڑے دے دیے غریب کو. تو سرکار نے دعا فرمائی اور اللہ نے آسمان سے جنت سے لباس ان کے لیے نازل فرمایا. یہ انہوں نے روایت نقل کی سخاوت صاحب نے کہ صاحب اتنے سخی تھے. میں نے کہا اچھا اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بس اسی نقطے پر وہ ان کو جو ہے کلک ہوئی بات اور انہوں نے کہا مجھے علی ولی اللہ پڑھوائی. وہ کیا؟ میں نے کہا کہ جناب یہ بتائیں، ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ہم حسن ظن رکھتے ہیں، ہم جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ انہوں نے مزاج میں سخاوت ہونے کی وجہ سے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کپڑے بھی دے دیے. سخاوت تھی مزاج میں؟ کہاں بالکل روایت ملتی. میں نے کہا اگر ایسے شخص کو مطلق العنان حکومت مل جائے، اور نہیں فرمایا،
یہ جانتے ہیں جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں کہ غوث علی شاہ جو وزیر اعلیٰ تھے کراچی کے سندھ کے، تو مڈ ویک اخبار میں جنگ میں 3 صفحات یا 2.5 صفحات کا پورا مضمون چھپا تھا کہ انہوں نے اپنے دور وزیر اعلیٰ میں کتنے لوگوں کو کتنے پلاٹ فری میں الاٹ کیے، اور فرمایا یہ حکومت کو، وزیر اعلیٰ کو، گورنر کو، صدر کو اختیار ہے، یعنی اس میں کوئی ان سے کوئی عدالت پوچھتی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک بڑے عہدے پر ہیں، ان کو ایک اختیار حاصل ہے، ثواب دیجیے اختیار جسے کہتے ہیں، وہ انہیں حاصل ہے۔ تو انہوں نے پلاٹ دیے، کسی نے اعتراض نہیں کیا، کوئی کورٹ کیس نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اس کو اختیار تھا قانونی، پاکستانی دستور کے مطابق، کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کو اختیار تھا، دے دیے۔ تو میں نے کہا کہ جنرل مشرف صاحب اگر کسی کو چاہیں تو کتنا بڑا پاکستان کا کوئی بھی پلاٹ چاہیں دے سکتے ہیں جو گورنمنٹ کا ہو، انہیں کون روک سکتا ہے، اس لیے کہ انہیں قانونی اختیار حاصل ہے۔ میں نے کہا مزاج میں اگر سخاوت تھی اور اگر انہیں مطلق العنان حکومت مل جائے اور ایسے سخی آدمی کے پاس کوئی غریب عورت آئے، یا علی ابھی ہم کسی بلند مرتبہ بی بی کی بات نہیں کر رہے، ہم تو شہر کی کسی عام عورت کی بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی غریب عام عورت آئے اس کے دروازے پر اور اس کے پاس اختیار بھی ہو، مزاج میں سخاوت بھی ہو، تو وہ کیا نہیں عطا کرے گا؟ کہ ہاں مولانا اس کو تو بہت کچھ عطا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا اب یا تو سخاوت نہیں ہے، یا یہ مان لو کہ رسول کی بیٹی دروازے سے خالی گئی اور آپ نے ان کے دروازے پر بیٹھنے تک کے لیے نہیں کہا، دربار میں بی بی کو کھڑے رکھا۔ اگر مزاج میں سخاوت تھی تو کہتے بھائی فدق تو حق نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ صاحب نعوذ باللہ نبی کی کوئی وارث نہیں ہوتا ان کے عقیدے کے مطابق، لیکن مزاج میں سخاوت تھی تو کہہ دیتے کہ صاحب میری فدق تو حق نہیں ہے، لیکن میں کیونکہ اس وقت بادشاہ ہوں، حکومت ہے میری، میں فلاں زمین فلاں باغ اتنے ایکڑ کا الاٹ کرتا ہوں اس لیے کہ رسول کی بیٹی میرے دروازے پر ہے۔ اور تو یا تو مان لو کہ مزاج میں سخاوت نہیں تھی، یہ سب روایات برہنہ کرنے والی خود برہنہ کر رہی ہیں، گرو پڑھنے والا آواز سے محمد علی، یعنی یہ کہنا کہ صاحب اس طرح سے سخی تھے تو پھر کیوں نہیں بی بی کو حق دے دیا؟ حق نہ دیتے چلو تمہارا نصیب تھا، تم مطلق العنان تھے، کوئی اور پلاٹ دے دیتے، لیکن نہیں دیا۔ تو آپ حیرت کریں گے ان مولانا کو یہ بات اتنی کلک کی ہوئی کہ انہوں نے فوراً کہا کہ مولانا مجھے بس علی ولی اللہ پڑھوائی، صرف اس بات پر، اس لیے کہ اگر کسی کے کا دماغ منصف مزاجی کی طرف مائل ہو جائے تو وہ فوراً حق پر آتا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں حاضر جوابی کا علم پڑھایا جاتا ہے ہمارے مدارس میں۔ اسماعیل دیوبندی صاحب کی ایک مثال میں نے شاید پچھلے سال دی تھی اگر یاد ہو، کہ عبدالستار توسوی سے مناظرہ ہو رہا تھا، دوران مناظرہ چائے کا وقفہ ہوا، بیچ میں ٹیبل رکھی تھی، چائے آ رہی تھی، تو اسے نہ معلوم کیا سوجی، میں نے آج تک سور نہیں دیکھا تھا، یعنی تصویر بھی اتفاق سے نہیں دیکھی تھی۔ تو کل وہاں میری لینڈ میں ایک صاحب کے یہاں دعوت میں جا رہے تھے، تو وہ ایک علاقہ ہے جہاں سوروں پر تحقیق ہوتی ہے، تو وہ بہت سارے وہاں دیکھے، تو مجھے دکھایا کہ صاحب یہ سور یہ ہوتا ہے، تو مجھے یہ بات یاد آ گئی، وہاں چلتے چلتے میں نے انہیں بھی سنائی۔ میں نے صاحب اسماعیل دیوبندی صاحب سے مناظرہ ہو رہا تھا، درمیان میں چائے کا وقفہ ہوا، اور کون تھا؟ عبدالستار توسوی، ایک وہابی بہت بڑا عالم گزرا، وہ اس طرف بیٹھا تھا، یہ اس طرف بیٹھا، تو اسے نہ معلوم کیا سوجی، اس نے ایک دم ایک جملہ کہا کہ اسماعیل صاحب ذرا یہ فرمائیں شیعہ اور سور میں کیا فرق ہے؟ نعوذ باللہ، کہ شیعہ اور خنزیر میں کیا فرق ہے؟ تو اسماعیل دیوبندی صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ہاتھ اٹھا کے ناپنا شروع کیا، یا علی خلی غور نے فرمایا تو سلامت رکھے، یعنی ٹیبل کو ناپنا شروع کیا، کہنے لگے 5 بالش کا فرق ہے، ایک درود پڑھنے والا آواز ہے محمد والے۔
صرف 5 بالش کا فرق ہے. اس لیے کہ تم مجھے شیعہ سمجھ کے مناظرہ کرنے آئے ہو نا, اب تم خود سمجھ لو تم کیا ہو. ایک درود پڑھنے والا آواز سے محمد. لہذا حاضر جوابی کا ہمارے یہاں باقاعدہ علم پڑھایا جاتا ہے. اور میں آئندہ مجالس میں عرض کروں گا کہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو ایک دم دشمن کے سامنے القا نہ ہو. اور فرمانے نہ پڑھا ہوا ہو بچہ مدرسے میں, نہ پڑھا ہوا ہو کوئی کتابیں, لیکن اگر دشمن کے سامنے جائے گا تو کوئی نہ کوئی بات ان کو زمانے کے امام ضرور اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. اور بولا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے, اس طرح سے اس کا جواب دے دو, اور ہو جاتا ہے. اب دیکھیے یہ ان کی حاضر جوابیوں پر پوری کتاب ہے اسماعیل دیوبندی صاحب کہ انہوں نے کس کس انداز سے حاضر جوابی کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بات ذرا سی ہم نے ان سے کہی کہ بھائی دیکھیں یا تو سخاوت نہیں تھی, یہ روایت آپ کی جس کتاب میں بھی ہے اور ان کی مستند کتاب میں روایت, تو میں نے کہا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب اس کتاب میں اس روایت کو ہم مانیں گے اور اس کو نہیں مانیں گے. یا تو آپ ساری کی ساری روایات کو رد کرو یا ساری کی ساری روایات کو مانو. تو اس کتاب میں جس میں یہ روایت ہے آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگر سخاوت تھی مزاج میں تو بیوی کو خالی کیوں لوٹایا. خالی لوٹایا اس کا مطلب ہے سخاوت مزاج میں نہیں تھی. یہ سب روایات اہل بیت کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے, ان کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے ظاہراً, اور جھوٹی بات کبھی دائمی نہیں ہوتی. جھوٹی بات وقتی تو کسی کو قائل کر لیتی ہے, وقتی تو کسی کو جو ہے وہ روب میں لے آتی ہے, لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو رسول پاک کے نام پر ایک ٹکا خیرات نہ کر سکیں وہ کس طرح سے اپنے گھر کا سارا سامان جو ہے خیرات میں خرچ کر دے. اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ بات وہیں لے آیا میں جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جناب یہ آیت جو میں نے سرنامہ کلام قرار دی اور اسی پر 10 مجلسیں انشاءاللہ عرض کریں گے, بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. یہ آیت جس میں مومنین کا ذکر ہے, مسلمانوں کا ذکر نہیں, آج بھی موجود ہے قرآن میں, منسوخ نہیں ہوئی, جبکہ بعض آیات منسوخ ہو گئی, جیسا کہ یہ آیت آیہ نجوہ منسوخ ہو گئی. کب منسوخ ہوئی؟ یہ بھی عجیب و غریب ایک فضیلت یاد آ رہی ہے کہ ذرا درود پڑھیں بلند آواز سے, اللہم صلی علی محمد. یہ آیت نازل ہو گئی کہ آج کے بعد رسول سے کوئی بات کرے گا تو پہلے صدقہ دینا پڑے گا, بعد میں بات کرے گا. 10 دن گزر گئے, رسول پاک کی کوئی زیارت کرنے نہیں آیا. مولا کائنات نے مزدوری کی, وہاں سے کچھ درہم و دینار ملے, ان درہم و دینار کو مولا نے 10 حصوں میں تقسیم کیا. پتہ چلا علی جانتے تھے کہ 10 دن تک کوئی نہیں آئے گا. اور نہیں فرمایا, یعنی یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا, مولا نے اس کو 10 حصوں میں تقسیم کیوں کیا؟ جو وہاں سے مزدوری سے پیسے ملے اس کو 10 حصوں میں تقسیم کیا. کیوں؟ آیت میں گنجائش بہت تھی, پابندی نہیں تھی 10,000 دینار خیرات کرنا. آیت یہ کچھ نہ کچھ صدقہ دو. صدقہ $1 کا بھی ہوتا ہے, $1,00,000 کا بھی ہوتا ہے, 1 درہم کا بھی ہوتا ہے, 1,000 درہم کا بھی ہوتا ہے, 1,00,000 درہم کا بھی ہوتا ہے. صدقہ صدقہ ہے. اور جو خلوص سے دیا جائے وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو, وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہوتا ہے. بات خلوص کی ہوتی ہے. لہذا مولا نے اس مزدوری سے جو پیسے ملے اس کو 10 حصوں میں تقسیم کیا, اور روزانہ اس میں سے 1 حصہ خیرات کرتے تھے, اور تنہائی میں آ کر رسول پاک سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے. 10 دن تک مولا کائنات آیت پر عمل کرتے رہے. تو اب اللہ کا حکم آیا کہ اے اللہ کے حبیب, اگر یہ آیت نافذ رہی, عمل نافذ رہا, تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ آئیں گے نہیں تو تبلیغ دین آگے کیسے بڑھے گی. یہ تو ایک امتحان تھا محبت رسول کا. یا علی غور نہیں فرمایا. دوسرے پہلو میں اس کا ایک امتحان بھی تھا کہ دیکھیں کہ تم رسول سے کیسی محبت کرتے ہو. روایت گھڑ لینا آسان ہے, لیکن محبت رسول کا عملی ثبوت دینا مشکل کام. لہذا کہا کہ 10 دن تک مولا نے خیرات کی, رسول پاک سے تنہائی میں بات کرتے تھے. اللہ نے حکم دیا کہ بس اب آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے, اعلان کرا دیجئے کہ جس کو بھی رسول سے بات کرنی ہے وہ فری میں آ کے بات کر لے, کوئی خیرات ویرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اس آیت پر حکم منسوخ ہو گیا۔ آیت آج بھی موجود ہے قرآن مجید میں، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں بھی نکال کے دکھا سکتا ہوں، لیکن عمل منسوخ ہو گیا، اب اس پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ تو ایک ایسی آیت ہے نا، جب مولا کائنات سے کسی نے پوچھا یا علی کوئی آیت جو آپ کو سب سے زیادہ اپنی شان میں پسند ہو، تو آپ نے 2 آیات کا ذکر فرمایا ہے مختلف روایات میں۔ ایک تو فرماتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے جو نازل بھی ہوئی، عمل نافذ بھی ہوا، منسوخ بھی ہو گئی، سوائے علی کے کائنات میں کسی نے اس پر عمل ہی نہیں کیا۔ یا حال خدا آپ کو سلامت ہے۔ دعویٰ کرنا آسان ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، لیکن مولا کائنات یہ فخریہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ یہ آیت نجوہ وہ آیت ہے کہ جو نازل بھی ہوئی، عمل نافذ۔ اچھا دیکھیے، یہ بھی لطیف بات ہے، اللہ نے نازل کی، رسول پاک پر نازل کی، عمل کرنا تھا صحابہ کو، عمل کرنا تھا سننے والوں کو، عمل کرنا تھا جو رسول پاک سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ رسول کو عمل نہیں کرنا تھا، اس لیے کہ بات تو رسول سے کرنی ہے۔ تو کائنات میں سوائے علی ابن ابی طالب کے، ظاہر اللہ تو آیت پہ عمل کرے گا نہیں، رسول کو بھی عمل کا حکم نہیں ہے، عمل کرنا ہے رسول کے ان لوگوں کو جو کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو کائنات میں، جن و انس میں واحد شخصیت ہے مولا کائنات کہ جنہوں نے اس آیت پر عمل کیا اور کسی نے عمل نہیں کیا۔ یا اللہ، خدا آپ کو سلام۔ یا اللہ، یعنی یہ مولا کائنات کو فخریہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ فخر حاصل۔ تو آیت نازل بھی ہوئی، منسوخ بھی ہوئی، قرآن مجید کی آیت ہے۔ لیکن یہ آیت، بس غور فرمائیے گا، کل سے ذرا کوشش فرمائیں کہ وقت سے تشریف لے آئیں گے تو کچھ گزارشات عرض کروں گا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اور آیت سورہ ہود کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا باقی تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ یعنی میں نے ترجمہ ابھی تک نہیں کیا تھا، یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہو، پتہ چلا اللہ کے باقی کا تعلق ہے ہی مومنین سے۔ یا علی مومن فرمایا، یعنی اللہ نے آیت میں مسلمان کا ذکر نہیں کیا، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ کا باقی تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اب وہ کون ہے باقی؟ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اس کی میں نے عرض کیا، پرواہ نہیں ہے مجمع کتنا بھی ہو، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پورے قرآن مجید میں اگر لفظ بقیت اللہ نے نازل فرمایا تو صرف ایک مرتبہ۔ یا علی علی بقیت اللہ کا لفظ صرف ایک دفعہ ہے پورے قرآن میں، 6666 آیات میں صرف ایک مرتبہ اللہ نے بقیت اللہ کا لفظ استعمال فرمایا، تو پتہ چلا اللہ کا باقی ہے ہی ایک۔ سلامت رکھے، وہ کون ہے؟ گو کہ میرے زمانے کے امام کی شان میں اللہ نے 26 آیات نازل فرمائی ہیں قرآن مجید میں، 26 آیات ہیں اس پورے قرآن میں جو میرے زمانے کے امام کی شان میں، لیکن یہ آیت اتنی منفرد ہے کہ نازل ایک دفعہ فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اور دوبارہ بقیت کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا پورے قرآن۔ یہ بتانے کے لیے میں گیا بشارت صاحب کے شاپ پر، میں نے کہا کوئی نگینہ چاہیے، تو انہوں نے کہا، مثال دے رہا ہوں، کہا کہ نگینہ، ہاں بسم اللہ لیجئے۔ نوکر سے کہا کہ بھئی ذرا دکھاؤ کوئی اچھا سا نگینہ۔ میں کہا نہیں کوئی اور دکھائیں، ایک اور دکھا دی، تو اور دکھائیں، اور حالانکہ انہوں نے ابھی تک کوئی تحفہ وفہ نہیں دیا ہے مجھے گزشتہ، حالانکہ میں خدا نے سلامت رکھے، ان کا آ جانا اور محبت سے اخلاص سے ملنا یہی تحفہ ہے، اور آپ سب کا۔ کیوں؟ ان کے والد میرے دادا کے بچپن کے دوستوں میں سے ہیں، اس لیے میں ان کی اور سب مومنین کی ویسے بھی عزت کرتا ہوں۔ مومن ایک دوسرے کے لیے زیارت کریں، ایک دوسرے کی زیارت کریں تو 70 درجہ ثواب ہے ایک دوسرے کی زیارت کا، مومن کا۔ اب جھگڑا نہ کریں مومن آپس میں، مومن کبھی جھگڑا نہیں کرتا،
اور دینی کاموں میں تو کم از کم جھگڑا نہیں کرتا. وہ ہمیں فرمایا دینی کاموں میں کبھی مومن جھگڑا نہیں کرتا. ہاں افہام و تفہیم آپس میں بیٹھ کر ہوتا ہے, جہاں برتن ہوتے ہیں وہ کھڑکتے ہیں, لیکن ہم آپس میں بیٹھ کر مسائل کو حل کریں, کسی قسم کے جھگڑے فساد میں نہ پڑیں, ورنہ مومن پھر ہم مومن کہنے کو تو ہوں گے لیکن حقیقت میں نہیں ہوں. تو میں عرض کروں گا کہ ایک دوسرے کی زیارت, میں نے ان سے کہا کہ نگینہ کو دکھائیے. نوکر نے دکھایا, 1 2 3 10. جب نگینے آ گئے اور میں سب کو رد کرتا رہا تو کہنے لگے کہ مولانا بس ہمارے کارخانے میں جو باقی چیز بچی ہے یہ وہ شاہکار ہے کہ اس کے بعد اب اس سے بہتر کوئی شاہکار ہے نہیں. یعنی باقی اسے کہتے ہیں جس کے بعد اور کوئی موجود ہو ہی نہ. یعنی اب پتہ یہ چلا کہ اللہ کے کارخانے میں اگر کوئی اللہ کی صنعت باقی ہے تو وہ بقیت اللہ ہے, جسے اللہ باقی قرار دے رہا ہے کہ بقیت اللہ خیر, اللہم صلی علی محمد بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. اللہ کا باقی بس, اب اس کے بعد اللہ کے خزانے میں کوئی اور اس سے بہتر شاہکار ہے نہیں کہ اللہ کا باقی تمہارے لیے خیر ہی خیر. اور میں نے عرض کیا کہ اسی موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو رہے گی. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو تو اللہ کا باقی تمہارے لیے خیر ہی خیر. وہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں صرف ایک آیت میں ایک جگہ اللہ نے ذکر فرمایا بقیت اللہ. کون ہے؟ ہم سوال کریں گے مسلمانوں سے, اس مجلس کے ذریعے سے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم سے زیادہ وہ لوگ دیکھتے ہیں ہماری مجالس. اور فرمائیے ہم ان سے سوال کریں گے کہ جناب آپ بتائیے کہ اللہ آیت میں فرما رہا ہے وہ کون ہے جو اللہ کا باقی ہے, یا تو آپ بتائیے ورنہ معصوم میں آئیے ہم بتائیں گے آپ کو. یہاں آئیے مجالس میں آئیے ہم بتائیں گے آپ کو کہ وہ اللہ کا باقی ہے کون جسے اللہ بقیت اللہ کہہ رہا ہے. اور خیر ہی خیر تمہارے لیے خیر. خیر کا تعلق ہی معصومین سے ہے, یعنی معصوم کے علاوہ اور کسی کو اللہ نے, اسی لیے ہم حیا علی خیر العمل کی صدا بلند کرتے ہیں کہ خیر کا تعلق اگر ہے تو صرف معصومین سے ہے اور اہل بیت سے. تو بس اب میں نے عرض کیا کہ یہ آیت ہے اور 26 آیات اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے زمانے کے امام کے بارے میں, لیکن جتنی واضح یہ آیت ہے کہ اللہ کا باقی تمہارے لیے خیر ہے وہ کون ہے, تو مسلمان ہمیں جواب دیں. مانتے سب ہیں اس حدیث کو. اب میں ایک حدیث سے مدد لے رہا ہوں, غور کیجیے. اس حدیث کو سب مانتے ہیں کہ اگر کوئی مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا تو وہ جہالت یعنی کفر کی موت مرتا ہے. آپ کہیں گے صاحب سب کیسے مانتے ہیں؟ تو اجازت دیں تو میں دلیل دوں. سب کیسے مانتے ہیں؟ جناب سلمان فارسی نے سوال کیا انہی صاحب سے جنہوں نے گھر کا سارا سامان لٹا دیا تھا بقول میں. ان سے کہا کہ یا اے فلاں ابن فلاں, آپ کو جلدی کس بات کی تھی؟ آپ نے بیعت کے معاملے میں جلدی کیوں کی؟ رسول پاک کی تجدید و تدفین ہونے دیتے, بعد میں بیعت کی جو بھی معاملہ تھا کر لیتے. رسول پاک کو چھوڑ کر تم وہاں چلے گئے, جلدی کیوں کی؟ تو دیکھیے کیا جواب دیا. ہم نے جلدی اس لیے کی کہ اگر رسول کے انتقال سے لے کر اور امام کی بیعت تک درمیانی عرصے میں, درمیانی پیریڈ میں اگر کوئی مر گیا تو رسول کی اس حدیث کے مطابق وہ کفر کی موت مرے گا. آپ نے فرمایا, یعنی عجیب و غریب دلیل دی ہے حضور, غور فرمائیے گا. کہا کہ اگر کوئی مر گیا اور زمانے کے امام کی معرفت رکھے بغیر مر گیا تو کفر کی موت مرے گا. تو دلیل قائم کی. سلمان فارسی نے کہا کہ چلو جو کچھ کرنا تھا تم کر لیتے, تجدید و تدفین میں تو آ جاتے. تو اب جو جواب دیا ہے غور کیجئے گا, ایک عجیب لطیف بات اور یاد آ گئی. حالانکہ باقر بھائی نے کہا تھا کہ بس آدھے گھنٹے پڑھیے گا, تو اب پون گھنٹہ تو ہو رہا ہے قریباً, لیکن کیا کروں, بات بہرحال مکمل بھی کرنی ہے. کہ جناب کہا کہ تجدید و تدفین تو علی کر ہی لیتے,
اور نہیں فرما رہے، اور نہیں فرما رہے، اور نہیں۔ تجہیز و تقسیم تو علی کر ہی لیتے، انہی صاحب بیت نے کہا۔ کیا مطلب؟ کہا کہ مطلب یہ ہے کہ ہم سورج والے واقعے میں موجود تھے۔ اب عجیب بات ہے، کیا سورج والا واقعہ؟ کیا سلمان تمہیں یاد نہیں؟ ایک مرتبہ سرکار کے پاس ہم دوڑے ہوئے آئے اور ہم نے کہا سرکار ہم نے دیکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب سے سورج باتیں کرتا ہے۔ اب دیکھیے بات کہاں سے کہاں جا رہی۔ کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب سے سورج کلام کرتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں ہاں یا علی کل صبح فجر کی نماز کے بعد ان سب کو لے جانا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو تمام صحابہ کرام کو لے کر مولا کائنات پہنچے وہاں جہاں سے کرن نکلنے والی تھی فجر کی نماز کے بعد سورج۔ جیسے پہنچے اور سورج نکلا مشرق کی جانب سے تو مولا علی نے سلام کیا، السلام علیکم یا شمس، یہ سورج میرا سلام۔ تو سورج سے جواب آیا وعلیک السلام یا اولو یا آخرو۔ وہ نہیں فرما رہا خدا آپ کو سلام یا علی۔ اب دیکھیے اگر کوئی عام انسان کہہ رہا ہوتا مولا علی کو یا اولو یا آخرو تو کہتے غلو کر رہا ہے، نصیری ہے۔ اور ہمارا یہ فتویٰ لگا دیتے نا، فتویٰ ہمارے یہاں جلدی لگتا، یہ فتویٰ لگا دیتے کہ صاحب یہ تو نصیری ہے، یہ علی کو یا اولو یا آخرو کہہ رہا ہے، انسان ہے۔ سورج پہ کون فتویٰ لگائے؟ سورج کو کوئی کیا کہے؟ تو دوڑے ہوئے آئے پسینہ پیشانی پر صحابہ رسول پاک کے پاس اور آ کر کہا کہ سرکار آج تو غضب ہو گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ علی نے سورج کو سلام کیا اور سورج نے جواب دیا وعلیک السلام یا اولو یا آخرو۔ یا اولو یا آخرو تو اللہ کے صفاتی ناموں میں سے نام ہے، اس کی صفت ہے، اور سورج علی کو کہہ رہا ہے۔ سلمان نے کہا ہوتا تو کہہ دیتے کہ بھئی یہ غلو کر رہے ہیں، تو سورج کہہ رہا ہے۔ تو اتنے میں مولا کائنات بھی تشریف لے آئے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور مسکرا کے فرماتے ہیں یا علی آئندہ سورج سے کہنا کہ کم ظرفوں کے سامنے اعلیٰ ظرفی کی بات نہ کیا خدا آپ کو سلام، بڑی بات، کم ظرفوں کے سامنے اعلیٰ ظرفی کی بات نہ کیا کرو۔ خدا یا علی خدا آپ کو سلامت۔ کہا کہ علی ابن ابی طالب سورج سے کہہ دینا۔ دیکھیے مولا رسول یہاں عجیب عجیب لطیف باتیں ہیں، سرکار نے یہ نہیں فرمایا یا علی تم نے سلام کیوں کیا سورج کو، تو نہیں فرمایا۔ بھئی مولا نے سلام کیا تو سورج نے جواب دیا نا، مولا علی کو نہیں روک رہے، کہہ رہے سورج سے کہنا کہ آئندہ کم ظرفی کی باتیں نہ کریں۔ بھئی جواب نہیں فرماتے آپ، مولا نے سلام کیا نا تبھی تو سورج نے جواب دیا۔ سرکار یہ نہیں فرما رہے کہ تم آئندہ سلام مت کرنا، یہ فرماتے ہیں کہ سورج سے کہنا کہ کم ظرفوں کے سامنے اعلیٰ ظرفی کی بات نہ کیا۔ تو مولا علی مسکرا کے خاموش کہ جی حضور۔ صحابہ کہتے ہیں سرکار یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ تو اب سرکار جواب فرماتے ہیں کہ دیکھو عربی زبان میں اللہ نے قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا ہے کہ یہ فصیح و بلیغ زبان ہے اور تمہاری زبان ہے۔ انہی صاحبان زبان سے کہہ رہے ہیں، صاحبان لغت سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری زبان فصیح و بلیغ زبان ہے، تم جانتے ہو کہ اس کے ایک ایک لفظ کی کتنی کتنی معنی ہے۔ کہ سرکار اس کی وضاحت کیجئے، ہم سے برداشت نہیں ہو۔ فرماتے ہیں سورج کے اس کلام کی 70 معنی ہیں۔ یا علیہ، سورج نے جو کہا ہے نا یا اولو یا آخرو، اس کی 70 معنی ہیں۔ بس تمہارے مزاج کے مطابق جو معنی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ یا علیہ، تمہارے مزاج کی جو معنی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ کہا جی سرکار فرمائیے۔ فرماتے ہیں دیکھو یہ علی ابن ابی طالب وہ ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں سب سے پہلے میری نصرت کا وعدہ کیا تھا، لہذا سورج نے یا اولو اس لیے کہا ہے علی کو۔ یا علیہ، یعنی سب سے پہلے علی نے میری نصرت کا وعدہ کیا تھا دعوت ذوالعشیرہ میں، لہذا علی کو سورج نے یا اولو کہا ہے۔ اور یا آخرو اس لیے کہا ہے کہ سب سے آخر میں
مجھے سپرد تراب اور میری نماز جنازہ علی پڑھائیں گے، لہذا یا آخرو اس لیے کہا یا حال ایک گلوبل پڑھنے والا نام سے محمد عالم. حضرت اندازہ فرمائیں کہ سرکار نے کس انداز سے ان کے مزاج کے مطابق جواب دیا. تو اب یہ صاحب بیت کہتے ہیں کہ سورج والے واقعے میں موجود تھا، تجدید و تقسیم تو علی کو کر ہی دینی. بھول گیا جب جناب سلمان نے سوال کیا تھا کہ بھئی آخر آپ نے جلدی کیوں کی، آپ آتے اور رسول پاک کی تجدید و تقسیم میں شرکت کرتے. کہا کہ وہ تو علی کو کر ہی دینی تھی کیونکہ سورج والے واقعے میں موجود تھا. پتہ چلا کہ پریشان ہو جانے والوں میں موجود تھے، پیشانی پر پسینہ آ جانے والے لوگوں میں موجود تھے، معرفت علی برداشت نہ کرنے والوں میں موجود تھے. یا علی ایک گروہ پڑھنے والا نام محمد علی. لہذا مولا کائنات کی معرفت کو ہر شخص برداشت نہیں کر سکتا. یہ علی ابن ابی طالب اور اولاد علی ابن ابی طالب. تو سرکار فرماتے ہیں یا اولو یا آخرو اس لیے سورج نے کہا ہے. تو اب جواب دیا بس اسی پہ زحمت تمام. اور وہ یہ کہ صاحب بیت نے کہا ہم نے اس لیے بیت میں جلدی کی کہ اگر اس درمیانی پیریڈ میں کوئی مر جاتا تو وہ کفر کی موت مرتا، یعنی جہالت کی موت مرتا. بس میرا تو ایک ہی سوال ہے اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اس مجلس کے ذریعے سے تمام مسلمانوں سے کہ یہ بتائیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ آپ نے اس لیے بیعت کی، حالانکہ وہ منصوص من اللہ نہیں تھے. رسول کی حدیث ہے منصوص من اللہ امام کے لیے، آپ نے خود بنایا تھا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے چلیں، ہم جھگڑے فساد کی بات نہیں کرتے، ہم تھوڑی دیر کے لیے مانتے ہیں کہ آپ نے بنا لیا، بیعت کر لی کفر کی موت سے بچنے کے لیے. پھر دوسرا وصیت کر دی کہ میرے بعد فلاں ابن فلاں ہوگا. کیوں ہوگا بھائی؟ ان کی بھی بیعت کرائیے، لڑائی جھگڑا کیجئے، کسی بند کمرے میں بیٹھیے. یہ اصول کیوں بدل رہے ہیں؟ اسلام کے تو اصول نہیں بدلتے. پتا چلا، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ جب ہم نے مسلمان کے اصول کو اسلام کا اصول سمجھ لیا تبھی سے جھگڑا پیدا ہوا یعنی مسلمان کے کردار کو اسلام کا کردار سمجھ لیا، اسلام کے کردار کو چھوڑ دیا اور فرد واحد کے کردار کو اسلام کا کردار سمجھ لیا. یہ بات اگر برادران اہل سنت کی سمجھ میں آ جائے تو سب شیعہ ہو جائے. کہ اگر ہمارے بھائیوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے نا کہ ایک فرد واحد کے کردار کو، گفتگو کو، اس کے عمل کو آپ نے اسلام کا عمل سمجھ لیا جبکہ کوئی نص موجود نہیں ہے. اگر نص موجود ہوتی ہمیں کیا اعتراض ہے؟ جن کے لیے نص موجود ہے ہم انہیں سلام کرتے ہیں، ہم ان کی بات کو اسلام کی بات سمجھتے ہیں. جن کے لیے نص موجود ہے، نص کا مطلب ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی ہو یا رسول پاک نے جن کے بارے میں بیان فرمایا ہو، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. ہم جھگڑے فساد والے لوگ نہیں، ہم تو عقل کی بات کرتے ہیں. ہمارا مذہب نہ قیاس کا مذہب ہے نہ اجماع کا مذہب، یا ہمارا مذہب عقل کا مذہب ہے. بس خدا آپ کو سلامت رکھے. کہا کہ جناب ہم نے بیعت اس لیے جلدی کی کہ کوئی کفر کی موت نہ مر جائے. ٹھیک ہے، آپ نے دوسرے کے لیے وصیت کر دی، اصول بدل دیا. تیسرے کے لیے کمیٹی بنا دی، بھئی وہاں بھی وصیت ہو جاتی. پھر آپ نے ایک کمیٹی بنا دی اور کمیٹی میں کہہ دیا کہ صاحب عبد الرحمن ابن عوف جس کی طرف ہوگا بس اسی کو مان لیا جائے. پھر چوتھے کے لیے مجبور ہو گئے. اور جب تیسری کمیٹی تھی، یہ بات عرض کرتے چلوں اگر اجازت دیں، حالانکہ دیر ہو رہی ہے، نیند تو نہیں آ رہی. تیسرے کے لیے جب کمیٹی آئی نا مولا علی کے پاس اور آ کر کہا کہ یا علی ہم کچھ شرائط رکھتے ہیں. کہا کیا شرط؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ کتاب و سنت پہ عمل کریں گے. کہا کہ کتاب و سنت پہ مجھ سے زیادہ کون عمل کرتا ہے؟ علی سے بڑا کون ہو سکتا ہے جو کتاب و سنت پہ عمل کرتا ہو؟ کہا کہ ٹھیک ہے، سیرت شیخین پہ عمل کریں گے. شیخین یعنی دو شیخ، شیخین، سیرت شیخین پہ عمل کریں گے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا پہلے والوں کی سیرت. کہا کتاب و سنت کیا ہے؟ آپ نے آپ کو سلامت رکھے.
کبھی کتاب و سنت کیا ہے؟ اگر کتاب و سنت موجود ہے تو پھر یہ سیرت شیخین کیا ہے؟ اور اگر سیرت شیخین موجود ہے تو پھر کتاب و سنت کی بات کیوں کر رہے ہو؟ یا علی اس کا مطلب ہے کہ سیرت شیخین کتاب و سنت سے جدا ہے، اور جو کتاب و سنت سے جدا ہو علی اس پر کیسے عمل کر سکتا ہے؟ یا علی خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یا علی کیسے عمل کر سکتا ہے؟ جو کتاب و سنت سے جدا ہو علی اس پہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو کہا کہ اگر سیرت شیخین پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کو خلافت نہیں دی جائے گی۔ کہا کہ میں مان کب رہا ہوں خلافت؟ یار میں نے کب تم سے خلافت مانگی؟ تم ہی میرے دروازے پہ آئے ہو، میں تو تمہارے پاس نہیں آیا، تم ہی آئے ہو یہاں پر، لہذا تیسرے کے لیے پھر کمیٹی بنا دی۔ اور چوتھا جب معاملہ آیا تو اس وقت مجبور تھے کہ کوئی اور نظر نہیں آتا، قسم دے کر مولا علی کو بیعت مولا علی کی لی ہے، لوگوں نے بیعت کی ہے کہ مولا علی کی بیعت کی ہے قسم دے کر، ورنہ مولا علی فرماتے تھے کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تو اصول بدلتے رہے، چلیں مان لیتے ہیں بس ایک سیکنڈ کے لیے کہ آپ اصول بدلتے رہے۔ پانچواں آپ نے بنایا، چھٹا یزید بنایا، اس کے بعد پھر آپ بناتے رہے، آپ نے اپنے 12 بنا لیے اور ان کی بیعت کرتے رہے۔ حدیث وہی کہ اگر کوئی مر گیا اور زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا تو کفر کی موت، جہالت کی موت مرتا ہے۔ آپ بیعت کرتے رہے، بناتے رہے، ہم مانتے رہے کہ ٹھیک ہے آپ کا نصیب، یزید جیسے بھی آپ کے خلیفہ ہوں یہ آپ کا نصیب، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ بناتے رہے، ہم مانتے رہے کہ آپ کو اپنے لیے، ہمارے لیے نہیں، ہم مانتے رہے کہ آپ نے بیعت کر لی اس لیے کہ کوئی کفر کی موت نہ مرے۔ بس میرا تو آہستہ سے ایک سوال ہے برادران اہل سنت سے، ان لوگوں سے کہ جو امام کو نہیں مانتے آج، وہ یہ بتائیں کہ آج کا مسلمان اس حدیث کی روشنی میں کفر کی موت مر رہا ہے یا ایمان کی موت مر رہا ہے؟ یا علی خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بس میرا تو یہ ایک آہستہ سے سوال ہے، آسان سا سوال ہے کہ آج آپ ایمان کی موت مر رہے ہیں یا کفر کی موت مر رہے ہیں؟ یا تو مان لیں کہ وہ حدیث جب اس وقت اپنے اوپر منطبق کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ ہم خلافت پر برہ جمع ہو جائے، ورنہ آج بتائیے آپ انہی کو مانتے ہیں تو آج کس کو مان رہے ہیں؟ آج کون ہے کہ جس کی آپ معرفت حاصل کرتے ہیں یا جس کو امام مانتے ہیں؟ اگر آپ آج تک بھی اپنے بناتے رہتے تو ہم پھر بھی اس نے دن رکھتے۔ آپ آج تک بناتے رہتے ہم مان جاتے، ٹھیک ہے کہ صاحب آپ نے بنا لیے، آپ نے ایک حدیث کو اپنے اوپر ثابت کر لیا۔ تو آج اگر ایمان کی موت مرنا ہے تو پھر علی ولی اللہ پڑھنا ہوگا، زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنی ہوگی۔ اللہ صلی اللہ محمد، خدا آپ کو سلامت رکھے، سوائے غم اہل بیت کے کسی غم میں مبتلا نہ ہو۔ انشاءاللہ 10 دن انہی موضوعات پر بحث رہے گی، مختلف گوشے نکلیں گے۔ جتنے بھی مومنین و مومنات تشریف لائے ہیں، چاند رات سے اور اب تک ہائے حسین کی صدائیں نوحوں کی صورت میں، مرثیے کی صورت میں، مصائب کی صورت میں مومنین کے گھروں میں کیسٹس کے ذریعے سے، ویڈیوز کے ذریعے سے، سی ڈیز کے ذریعے سے ہم مولا حسین کو یاد کرتے رہے۔ اور کل آپ نے مولا حسین کا چہلم منایا، یقین کیجئے انتہائی خوش قسمت ہیں وہ مومنین، دور دور سے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹے کے سفر کر کے کیوں آتے ہیں کہ ایک آنسو نکل آئے اور حضرت زہرا ہم سے راضی ہو جائیں، معصوم عالم ہم سے راضی ہو جائیں۔ یقیناً وہ بی بی ان مومنین و مومنات سے راضی ہوتی ہیں کہ جو ان کے لال کا عجیب واقعہ ہے کربلا کا، عزاداروں، قدرت کا عجیب یہ ایک معجزہ ہے۔ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے اعزاء اقربا مر جاتے ہیں، ہم انہیں 1 سال، 2 سال، 3 سال
رو کر اور پھر چپ ہو جاتے ہیں، برسی پر فاتحہ کر دیتے ہیں، مجلس پڑھوا لیتے ہیں. لیکن 1400 سال گزر گئے، حضرت زہرا کے لال کا غم بڑھتا جا رہا ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے. میں کئی شہروں سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں کہ جس شہر میں بھی جائیں بچے بڑے عورتیں جوان ہائے حسین کی صدائیں بلند کرتے ہیں. اور ہزاروں کل وہاں میں میری لینڈ میں تھا، قبرستان میں 200 سے زیادہ افراد موجود تھے، خواتین بھی، اور وہاں وہ اپنوں کی قبروں پر آئے تھے لیکن یاد کر رہے تھے کربلا والوں کو کہ ہم ان کی قبروں پر نہیں جا سکتے کربلا، تو ہم یہاں آ کر ان نشانات قبورہائے مومنین کو دیکھ کر کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں. اور عزیزارو، مولا حسین کا بس ایک گوشہ مصائب کا عرض کرنے جا رہا ہوں. جب یہ غریب کربلا حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کرتے ہیں، پہلی صدا، اس پہلی صدا میں بہت سارے راز ہیں جو ہم بیان نہیں کر پاتے. شہزادہ علی اصغر کی شہادت ہے، اس کے بعد مولا نے تقریر کی ہے، سپاہی یزید سے خطبہ دیا ہے اور بتایا ہے کہ دیکھو میں زہرا کا لال ہوں، اب بھی سمجھ لو، جان لو کہ میں کون ہوں، کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں تھا، پہچانو میں کون ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں علی کا لال ہوں، لخت جگر رسول ہوں. عزیزارو، جب مولا حسین علیہ السلام آخری وداع کرنے گھوڑے پر سوار خیمے میں آئے، جو کربلا گئے وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں گئے خدا ان سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. آپ کربلا جائیں گے، آج بھی جو خیمہ گاہ بنی ہوئی ہیں اس میں سب سے آگے ایک بہت بڑا خیمہ ہے، یعنی ایک کمرہ بنا ہوا ہے، اس زمانے میں خیمہ تھا. مولا اپنے مرتجز پر، اپنے ذوالجناح پر سوار اس خیمے میں سوار ہو کر اندر گئے، یعنی گھوڑے سے اترے نہیں، اور خیمے کے اندر جانے کے بعد گھوڑے سے زمین پر آئے اور اپنے اس پیارے بچپن کے ساتھی گھوڑے کو اس خیمے میں چھوڑ دیا، اور اس سے متصل جو بیویوں کے خیمے ہیں اس میں گئے اور سب بیویوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور اس کے بعد سلام آخر کیا، اور فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو. ایک ایک پر سلام کیا. میں چھوڑ رہا ہوں سارا مسائل، صرف ایک گوشہ عرض کرنے جا رہا ہوں. آپ اتنے عرصے سے گریہ کر رہے ہیں. عزیزارو، جب مولا حسین سب کو ودا کر کے اور اس خیمے سے نکل کے اس خیمے میں آنا چاہتے ہیں جس میں گھوڑا کھڑا تھا، مولا جیسے اس طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو جناب زینب آگے بڑھے. کہ بھیا حسین، کیا یہ آپ کا آخری ودا ہے؟ کہا کہ ہاں. بہن بس خدا حافظ و ناصر. اچھا بھیا ذرا اپنی گردن تو نیچے کیجیے گا. عزیزارو، جیسے ہی مولا حسین نے ذرا گردن نیچے کی تو جناب زینب نے بھائی کی گردن پر بوسے لینا شروع کیا. عزیزارو، جیسے بوسہ لیا جناب حسین سے نہ رہا گیا، گریہ بلند ہوا. کہا بہن، کہا کہ بھیا جب اماں زہرا اس دنیا سے جا رہی تھی تو مجھے پاس بلایا تھا اور مجھ سے کہا تھا بیٹی زینب میں کربلا میں موجود نہ ہوں گی، اس وقت ظاہراً میں زندہ نہ ہوں گی، لیکن اے بیٹی جب حسین آخری ودا کر کے جائے تو اس کی گردن پر میری طرف سے بوسہ لینا. مولا حسین فرماتے ہیں بہن ذرا اپنی کلائی پہ سے ذرا سی اپنی چادر کو ہٹاؤ. بہن ہے جناب زینب، ذرا سی کلائی سے چادر ہٹائی، مولا نے ہاتھوں پر بوسہ لینا شروع کیا. عزادارو، بیویوں میں کو حرام بپا ہوا. کہا مجھے بھی میری ماں زہرا نے یہ وصیت کی تھی. عزادارو، جب مولا حسین خیمے سے اس خیمے میں آئے جس میں آپ کا مرتجز کھڑا ہوا تھا، مولا اپنے گھوڑے پر سوار ہوا چاہتے ہیں، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا. عزادارو، جناب زینب سمجھ گئی کہ میرا بھائی آج عباس کو تلاش کر رہا ہے، اس لیے کہ جب کبھی مولا حسین گھوڑے پر سوار ہوا کرتے تھے تو حضرت عباس آگے بڑھا کرتے تھے اور مولا حسین کو سوار کرایا کرتے تھے. رونے والوں بس دو جملے سن لیجئے. جیسے ہی جناب زینب نے دیکھا، تیز قدم بڑھا کے آگے آئی، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اور کہا بھیا آج میں عباس بن کے آپ کو سوار کراؤں گی.
اے بھیا سوار ہو جائیے. مولا حسین نزدیک آئے, رکاب کی طرف دیکھا, ایک مرتبہ پھر کبھی دائیں دیکھا اور کبھی بائیں دیکھا. جناب زینب سمجھی کہ میرا بھائی علی اکبر و قاسم کو تلاش کر رہے ہیں, اس لیے کہ جب کبھی مولا حسین سوار ہوتے تھے ایک رکاب جناب علی اکبر تھاما کرتے تھے, دوسری رکاب جناب قاسم تھامتے تھے. عزادارو جناب زینب آنکھوں میں آنسو لا کر عرض کرتی ہیں بھیا علی اکبر و قاسم کہاں سے لاؤں, سوار ہو جائیے. عزادارو بس آخری جملہ جو رونے آئے ہیں, جناب مولا حسین نے ایک پیر رکاب میں ڈالا اور جب دوسرا پیر گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے رکاب میں ڈالنا چاہتے ہیں, ایک کالے برقعے میں ہاتھ لپٹا ہوا حسین کی رکاب کو تھام رہا تھا. عزادارو مولا حسین سے نہ رہا گیا, کہا بہن زینب یہ کون بیوی ہے جو میری رکاب کو تھام رہی ہے؟ کہا بھیا حسین یہ قاسم کی ماں فروا ہے جو آپ کی رکاب تھامتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہی ہے, اے حسین اپنی ماں سے میری شکایت نہ کرنا, میرا قاسم نہ رہا تو کیا ہوا, میں آپ کو سوار کراؤں گی. خدا بولا لعنت اللہ قوم الظالمین, انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا بندہ بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حاضرین اور غائبین کی شرعی حوائج کو پورا فرما. ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. خدا بندہ تو علی کل شیء قدیر ہے, ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم فرما. مومنین میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. خدا بندہ اپنی آخری حجت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور فرما. ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین